अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 30 अप्रैल है और बुध का दिन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मुसलसल जारी है। दिल्ली में मुसलसल मीटिंग्स पे मीटिंग्स चल रही हैं। एक खुसूसी मीटिंग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइशगाह पे हुई। उस रिहाइशगाह के इजलास में दो बड़े अहम फैसले हुए। एक तो ये कि उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की तश्कील नौ की गई और उसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साबिक सरबरा आलोक जोशी को उसका नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। और इसमें कुछ रिटायर्ड और हाजिर सर्विस लोग भी शामिल हैं। और नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में एयर मार्शल पीएम सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह, रियर एडमिरल मोंती खन्ना, रिटायर्ड पुलिस अफसरान राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह और रिटायर्ड सफारतकार बी वेंकटेश वर्मा समेत मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की कसीरुल शोबा लाइनअप शामिल है। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का बुनियादी किरदार कौमी सलामती काउंसिल को तवील मुद्दती तज्ज़िये और पॉलिसी सिफारिशात फराहम करना है जिससे कौम को दरपेश पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटा जा सके। इसी इजलास में बल्कि इस इजलास के बाद एक और खुसूसी इजलास हुआ मंगल की शाम को और उसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह और नुमाइंदों से दूसरे अफसरान से मुलाकात की और उसमें उन्होंने कहा कि वो मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं और ये कि दहशतगर्दी को एक ज़बरदस्त किस्म का धचका देना ही हमारा कौमी फ़रीज़ा है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक खुली छूट दी, फ्री हैंड दिया आर्मी को और ये कहा कि भारत का रद्द-ए-अमल कर और उसके अहदाफ और वक्त का तयन जो है वो अब फ़ौज का काम है। अब इन तब्दीलियों को, इन डेवलपमेंट्स को अगर सामने रखा जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इशारे क्या हैं? क्या जो हालत जंग ऐसी लग रही है मीडिया पे ख़ास तौर पे जितना हैजान फैला हुआ है तो उसमें भारत मुकम्मल तौर पे इस वक्त जंग के लिए तैयारी कर चुका है? क्या भारत की मुसल्लह अफ़वाज, एयर फोर्स और नेवी इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं? या फिर जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि हम फ़ौज को हमने खुली इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए वक्त और अहदाफ का तयन वो ख़ुद ही करें। अब इससे अब नतीजा हम क्या अख़ज़ कर सकते हैं? इस हवाले से स्ट्रेटेजिक उमूर के जो भारतीय एक माहिर हैं काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी के हवाले से प्रवीण साहनी साहब, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा तज्ज़िया पेश किया है और उन्होंने ये कहा कि भारत ग़ालिबन बड़ी जंग शुरू नहीं करेगा क्योंकि उसे इस वक्त 5 महाज़ों का सामना है। 5 महाज़ या 5 चैलेंज कुछ उन्होंने इस तरह गिनाए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उसका सामना यानी लद्दाख, तिब्बत के इलाकों में भारत चीन के साथ है और दूसरा फिर लॉजिस्टिक लाइन यानी ज़मीनी से पहाड़ी इलाकों तक दिफाई साजो सामान और ख़ुराक की तरसील को फ़ौज तक पहुँचाना उसको यकीनी बनाना एक बहुत बड़ा बज़ाते ख़ुद बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह तीसरा बड़ा चैलेंज ये है कि पाक भारत जंग क्या महदूद या बड़े पैमाने पर होगी और इसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं और ये कि क्या पाक भारत जंग अगर होती है तो ये पूरे भारत में भी फैल सकती है। इसके अलावा गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स जो मशीनरी के लिए चाहिए होते हैं उसकी तरसील को भी यकीनी बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे लगता है प्रवीण साहनी साहब के मुताबिक कि फ़िलवक्त बड़ी जंग का ख़तरा टल गया है। उसमें उन्होंने चाइना फैक्टर को काफ़ी नुमायाँ किया है। इस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन उन्होंने जो मीज़ानिया अपना पेश किया है प्रवीण साहनी साहब ने, उसके मुताबिक शायद छोटी-मोटी झड़पें हो जाएँ लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे। टैक्टिकल
ड्रोन्स بھارتی فوج استعمال کر سکتی ہے، آرٹلری کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب تو آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے میزائل، ٹیکٹیکل ڈرونز اور آرٹلری یہ کشمیر میں زیادہ تر، خاص طور پہ پاکستان سے ملنے والے جو علاقے ہیں وہاں پہ فوج استعمال کر سکتی ہے۔ اس کو بھارتی فوج کو پہلے ہی اس حوالے سے کئی سال کا، کئی دہائیوں کا اب تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ پروین ثانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح جانتی ہیں، مائنڈ سیٹ سے آگاہ ہیں، اسی لیے غالباً مکمل یا بڑے پیمانے پر جنگ اس وقت خارج از امکان معلوم ہوتی ہے۔ البتہ یہ کہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ شاید جنگ کچھ عرصہ چلے گی۔ دوسری بڑی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت شاید انڈین ایئر فورس غالباً استعمال نہیں ہوگی اگر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی دہشت گردی کے کور میں، کیونکہ ایسی صورت میں مسلح افواج کو بھی تیار ہونا چاہیے، یعنی زمینی افواج کا مکمل سپورٹ حاصل ہونی چاہیے ایئر فورس کو۔ اور پروین ثانی صاحب کے مطابق جو گزشتہ تجربات بتاتے ہیں کہ بھارت کی مسلح افواج کو، اور خاص طور پہ جو زیادہ گرم علاقہ ہے یعنی لائن آف کنٹرول جو کشمیر بھارت کے ساتھ ملتا ہے، وہاں تک اور اس تمام پہاڑی علاقوں میں فوج کو موبلائز کرنے کے لیے کم از کم 2 ہفتے کا وقت لگے گا۔ اب چائنا فیکٹر ایسے لگتا ہے کہ جو پروین ثانی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور بہت ساری انڈیکیشنز یہ ہیں کہ شاید چین کا پاکستان کی طرف جھکاؤ وہ بھارت کے راستے میں مانے آ گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کے ساتھ 2 دن پہلے ٹیلی فون پہ بات چیت کی، اور اس میں وانگ ای نے ایک بار پھر پاکستانی علاقائی سالمیت کے تحفظ کا وعدہ کیا، یعنی جنگ کی صورت میں پاکستان کا ساتھ دینے کا عزم دہرایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین کیا کر سکتا ہے؟ اس کی اتنی بڑی فوج ہے، لیکن فوج کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیکنالوجیکل جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور براہ راست ملوث ہوئے بغیر چین کیا کر سکتا ہے؟ تو پروین ثانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 5 اگست 2019 میں جب بھارت نے کشمیر کو مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لیا، اس کو اینیکس کیا، آرٹیکل 370 جو تھا اس کو ختم کیا، 35A کو ختم کر دیا، جس کے تحت بھارتی باشندوں کو یعنی غیر مسلم، غیر کشمیریوں کو بھی کشمیر کے علاقے میں جائیداد حاصل کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ تو 2019 کے بعد سے چین مسلسل پاکستان کی علاقائی سالمیت، سوورنٹی کی بات کرتا رہا ہے، اور چونکہ یہ اس نے بار بار اس عزم کا اعادہ کیا ہے، تو خیال یہ کیا جا رہا ہے بھارت میں کہ پیپلز لبریشن آرمی مکمل طور پہ پاکستان کا ساتھ دے سکتی ہے، اور وہ اس طرح کہ گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ براہ راست جنگ کر رہے ہیں، لیکن گرے ایریاز وہ ہیں جس میں آپ سائبر اٹیک ہو سکتا ہے، جس میں انٹرنیٹ کمیونیکیشن جو ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن، وہ انٹرپٹ ہو سکتی ہے، اس میں رخنا ڈالا جا سکتا ہے، اور یہ وہ سرگرمیاں ہیں جس کے باعث بھارت کے لیے اپنی افواج کو لداخ سے، تبت سے پاکستان کی طرف ایک طرف منتقل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کی جو لائنز آف کمیونیکیشن ہیں، جیسے انٹرنیٹ ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، وہ بھی براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو چین کے سیٹلائٹ جو ہے ان کی مدد بھی حاصل ہے۔ ویسے ہی پاکستان چین کے درمیان کافی سیٹلائٹ، کافی ٹیکنالوجیکل تعاون جو ہے سائبر سپیس میں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں اس وقت، اور فوجی سطح پہ بھی کافی تعاون جاری ہے۔ اور پھر 2020 میں آپ کو معلوم ہے کہ گولوان میں بھی بھارت اور چین کا ٹاکرا ہوا تھا۔ تو تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس علاقے میں بھی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ وہاں سے بھارت اپنی افواج کے اضافی یونٹس وہاں سے موو نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اس وقت جو اس کے یونٹ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہتے ہوئے وہ موجودہ چیلنجوں سے نمٹنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس صورت میں پروین ثانی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاص طور پہ کشمیر کے علاقے میں آپ کمیونیکیشن کے لیے، رسد کے لیے، اپنی سپلائی لائنز کو برقرار رکھنے کے لیے کشمیریوں پہ
اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ کشمیریوں کو بہت عرصے سے بھارتی حکومت سے شکایتیں ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اور میر واعظ فاروق نے بھی ایک انڈین ایکسپریس میں ایک تازہ ترین آرٹیکل میں بھی اس طرف اشارہ کیا۔ آج ہی وہ آرٹیکل چھپا، یعنی 30 اپریل کو۔ اس میں انہوں نے کہا کہ معصوم انسانوں کا قتل جہاں بھی ہو وہ قابل مذمت ہے، اور البتہ ساتھ میں انہوں نے کوشن کیا، انتباہ کیا کہ اس کے لیے مزید سخت اقدامات کی بجائے زخموں پر مرہم رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ ناراض شہریوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ بات چیت بڑی ضروری ہے، ورنہ کشمیری عوام اور بھارتی ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے برقرار مزید ریکنیکٹ ہونے کی بجائے ان کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نان کائنیٹک طریقے ہیں جو چین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی مدد کر سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ انڈین لائنز آف کمیونیکیشن، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہلکی پھلکی کوئی ایسی کارروائیاں کرے چینی فوج جس کے باعث بھارتی فوج وہاں سے پل آؤٹ نہ کر سکے اپنے اثاثوں کو، اور ساتھ میں سائبر اٹیک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس بحیثیت مجموعی پروین ثانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر پیپلز لبریشن آرمی نے اپنے کنیٹک طریقے استعمال کر لیے، اپنے جو غیر روایتی طریقے ہیں، تو اس کے ذریعے خاص طور پہ کشمیر میں سول اور ملٹری لائف، کاروباری زندگی جو ہے اس میں وسیع پیمانے پہ خلل پڑ سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ کی جو تشکیل نو ہوئی ہے، اس کی روشنی میں ہم نتیجہ کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ تو نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ چائنا فیکٹر کی وجہ سے بڑی جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ چھوٹے پیمانے پہ جھڑپیں ٹیکٹیکل ہتھیاروں کے ذریعے، ڈرون کاپٹرز کے ذریعے شاید یہ ممکن ہے، چھوٹے موٹے حملے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن بڑی جنگ کا خطرہ بظاہر چین کی ممکنہ مداخلت اور پاکستان کے لیے سپورٹ کی وجہ سے ٹل گیا ہے۔ اسی طرح نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، آپ کو پتہ ہے اجیت دوول یہ را کے سابقہ چیف ہیں، جبکہ ایک اور سابقہ چیف یعنی جو ایک سابقہ جو نئے چیف ہیں ان کو بھی اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ کا سربراہ لگا دیا گیا ہے، الوک جوشی۔ اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی خفیہ انٹیلیجنس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ ابھی بھارت کی مستقبل کی حکمت عملی کو ترتیب دے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید پولیس اور سیکیورٹی یعنی ایئر فورس اور نیوی کے جو سابقہ سربراہان ہیں، بڑے سینئر افسران ہیں، ان کی خدمات بھی حاصل ہوں گی۔ تو مائنڈ سیٹ یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام تر ذمہ داری اب مسلح افواج کو سونپ دی ہے۔ مسلح افواج کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی انٹیلیجنس اداروں کو بھی لوپ میں لے لیا ہے، اور ان کی سربراہی میں پاکستان کے ساتھ نمٹنے کے لیے اب حکمت عملی ترتیب دی جائے گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ نتیجہ یہ برآمد ہو سکتا ہے کہ ایک طرف پروپیگنڈا جنگ جو ہے، جو بھارتی ذرائع ابلاغ کے ذریعے چل رہی ہے، وہ مسلسل چلتی رہے گی۔ دوسرا یہ کہ جو بھی پاکستان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ، جو کہ را کے ایک سابقہ انٹیلیجنس چیف کی سربراہی میں اب کام کرے گا، وہ نئی پالیسیاں ترتیب دے گا، نئی حکمت عملی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ کشمیر میں محدود پیمانے پر جھڑپوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان، جو کہ پہلے ہی ملیٹنسی کا شکار ہے، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی، ان کی سرگرمیاں کافی زوروں پہ، ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں مزید گرمی کا سبب بنے، زیادہ جو ٹیررسٹ حملے ہیں وہاں پہ اور خیبر پختونخوا میں، ان میں مزید شدت آ جائے، کیونکہ اس وقت بھارت کو جو حکمت عملی سوٹ کرتی ہے وہ یہی کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ کچوکے لگاتے جائیں پراکسی دہشت گرد گروہوں کے ذریعے، بجائے اس کے کہ ایک براہ راست جنگ کا خطرہ مول لیا جائے، اور اس کی وجہ سے خود بھارت کے اندر ایک غیر یقینی عدم تحفظ کا ایک احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ اس میں وہاں پہ جو موجود غیر ملکی ہیں
وہ بھی متاثر ہوں گے، تشویش میں لاحق ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پاکستان کا تو اقتصادی نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن خود بھارت کو بھی بڑا اقتصادی نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا معاف کیجیے، ایسا لگتا ہے کہ بڑی جنگ نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کے لیے آنے والے دنوں مہینوں میں جو پراکسی جنگ کے خطرات ہیں ان میں مزید مسلسل اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔